डायमंड रिंग चोरी करने का इल्ज़ाम, लाहौर पुलिस ने कम उम्र बहन भाई पर तशद्दुद कर दिया। तू जड़ी अंगूठी चुकी है दस दे वरना लितर मारांगा इन्हें के याद करेंगी। ये डोगर ने दे थप्पड़। 3 रातों में से पहली रात ट्राई मारी, दूसरी रात ट्राई मारी, तीसरी रात ट्राई मारी। अब ये ट्राई मारी क्या होता है? मेरी तू गल मान जा, मैनू खुश कर। एक डंडा लिया है भारी सा मोटा सा जो कंधों के यहाँ से गुजारा, बाजू ऊपर किए और यूं करके बाजू पर बांध दिए। ना कोई डकैत है, ना दहशतगर्द है, ना बॉम्ब ब्लास्टर है जी अपने साथ बंधा हुआ है, ना कोई रॉ की कोई बंदी है। मैं रो के आई हूँ वहां से। बाप उसका क्या कर रहा था? घुटने के अंदर मुंह दे के ना सिसकियां ले रहा। दुल्हन जो है लोधरा की, वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाती है। फुप्पो का बेटा कत्ल कर देता है। इधर से सिदरा बताती है अपने अम्मी अब्बू को, उधर से मुदस्सिर बताता है अपने वालिदैन को। सिदरा के वालिद कहते हैं आवाज को बंद कर लो इधर ही। 2 छुरियां थी जो मुदस्सिर ने पकड़ी हुई थी। सेल्फी कैम से अपनी एक वीडियो बनाता है कि तो मेरी नहीं हुई तो फिर किसी की भी नहीं होगी। सिदरा दुल्हन के जोड़े में थी जब उसका गला काट दिया। ननकाना साहब में एक स्कूल में शादी की तकरीब हुई और लड़कियां वहां पर नाची, मुजरा हुआ। शादी की तकरीब नहीं थी है, यहाँ पे मुजरा हुआ है। ब्लू लाइट, रेड लाइट, शॉर्ट कपड़े, स्कर्ट्स। कराची का एक केस है, एक नमाजी पर किसी बंदा मस्जिद जाता है, अभी मस्जिद की सीढ़ी पर पाँव ही रखता है कि उसे गोली मार दी जाती है। बीवी इस मकतूल की, रेहान की, स्टार प्लस का ड्रामा लगाती है पूरे का पूरा, पहले हॉस्पिटल में और फिर थाने में। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हमने कई दिल दहला देने वाली स्टोरीज पर बात की जो आप इस पॉडकास्ट में आगे जाकर देखेंगे। लेकिन इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया। आपने मुझे मेरे पिछले प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सपोर्ट दिया, काफ़ी प्यार दिया। आपने वहाँ पर मेरा पॉडकास्ट देखा ज़िशान हुसैन बालवाला के साथ, आपने कामरान फरीदी साहब के साथ मेरे पॉडकास्ट देखे, नईम मुस्तफा साहब के साथ देखे और हम एक फैमिली बन गए। मैंने जो काम किया उस पर मिलियंस में व्यूज़ आए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे मोटिवेट किया, जिसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि बग़ैर किसी सेठ के मफाद के मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं, वो कंटेंट बनाऊं जिस पर आमतौर पर लोग बात नहीं करते। और मैंने स्टॉक में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना ली हैं जो कि आप लोग देखना चाहते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इन पर बात की जाए। लेकिन पिछले कुछ अर्से से मैं देख रहा हूँ कि 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल पर आते तो हैं, वीडियोज़ को देखते भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो पर कॉमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वीडियो की रीच जो है वो रुक जाती है, वीडियो लिमिटेड ऑडियंस तक जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस सफ़र को मैं जारी रखूँ, आप लोगों के लिए मैं कंटेंट बनाता रहूँ। मेरे साथ कामरान फरीदी साहब भी हैं, नईम मुस्तफा साहब भी हैं, तमीना शेख साहिबा भी हैं। हम सब मिलकर आपके लिए कंटेंट बनाएं, वो कंटेंट जो आप देखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी का कंटेंट हो। ऑब्वियसली अब इन वीडियोज़ को बनाने में मेहनत लगती है, बजट्स लगते हैं, हमारी टीम है, कैमरा टीम है, एडिटिंग टीम है, सबकी सैलरीज जाती हैं। हम आपसे किसी भी तरह के फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आप कोई भी हमारी वीडियो देखें तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उसकी जो रीच है वो ज़्यादा ऑडियंस तक जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी हमारे जब चैनल देखते हैं, हम किसी भी गेस्ट को अप्रोच करते हैं तो वो हमारे चैनल पर आ सके। कोई ये ना समझे कि यार ये छोटा सा चैनल है, इसके वो सिर्फ 50,000 व्यूअर्स हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वीडियोस बनाना चाहता हूँ। इस सफ़र में मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तमीना साहिबा डायमंड रिंग चोरी करने का इल्ज़ाम, लाहौर पुलिस ने कम उम्र बहन भाई पर तशद्दुद कर दिया। वो जो एक रिवायती अंदाज़ है, छितरोल करना, उल्टा लटका देना। हमने एक वीडियो देखी जो काफ़ी वायरल है कि भाई को उन्होंने हाथ ऊपर किए हुए हैं, डांग लगाई हुई है और आधे घंटे के लिए लटका दिया है। आपने प्रोग्राम किया है इस केस पर, असल कहानी क्या है? इनसाइड स्टोरी बताएं। डीएचए का ये अफसोसनाक वाक़या है जहाँ पर रहती है एक फैमिली। इस फैमिली के मैं घर गई, 6 बहनें हैं और एक अकलौता भाई है। वालिदा की टांग डैमेज है, वो स्टिक से चलती हैं और बाप बेरोजगार है। कुछ बेटियां लोगों के घरों में काम करती हैं और कुछ घर हैं। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। भावल नगर से इस फैमिली ने यहाँ पर आकर किराए का मकान लेके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया।
شاید اس گھر میں چیئر بھی ایک نہیں تھی. میں نے ویڈیو دیکھی ہے, پنکھے تک لگے نہیں ہوئے, اور جتنی گرمی ہے آج کل. ایسا ہی ہے. ایک رکشہ کھڑا ہوا تھا گھر کی بالکل دیوار کے ساتھ, کورڈ. رکشہ کور نہیں ہوتا, زیادہ تر گاڑیاں کورڈ ہوتی ہیں. میں نے ان کے والد صاحب سے پوچھا, میں نے کہا رکشہ ہے؟ کہتے جی یہ رکشہ ہے. میں نے کہا یہ کور کیا ہوا ہے, مطلب میں پوچھنا چاہ رہی تھی. کہتے بالکل باجی یہ خراب ہے, اس کو ٹھیک کرانے کے پیسے نہیں ہیں, اس لیے میں نے کور کر دیا. گھر کی یہ حالت ہے. شاہین نام کی لڑکی دکھنے میں لگتی ہے کوئی 18-19 سال کی, سمجھدار, لیکن اس سے جب میں نے پوچھا کہ بچے آپ کی عمر کتنی ہے, تو کہتی 16.5-17 سال. یہ کام کرتی ہے ایک گھر میں, ٹوٹلی اس کو گھروں میں کام کرتے ہوئے کوئی 1.5 سال ہوئے, اور یہ تیسرا گھر ہے. بنگلہ کہہ لیتے ہیں, کوٹھی کہہ لیتے ہیں, جہاں پر یہ کام کرتی ہے. ڈبل سٹوری ہے, ایک کپل نیچے رہتا ہے, ایک کپل اوپر رہتا ہے. نیچے والوں کے بچے نہیں ہیں, اوپر والوں کے بچے ہیں. شاہین ان کے گھر کام کرتی ہے, آتی ہے جاتی ہے. صبح والد صاحب چھوڑ کے آتے ہیں, شام کو 5 بجے لے کر آتے ہیں. سارے گھر کا کام یہ کرتی ہے. بیسک کویسچن فرسٹ, مجھے نہیں پتا گھر والوں کی رنگ گمی نہیں گمی, 80 لاکھ کی کون سی رنگ ہوتی ہے جس کا میں آج پہلی دفعہ سنوں گی ڈائمنڈ سے آگے کی کوئی چیز آ گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انگوٹھی اس نے چرائی ہے, اس گھر سے چرائی ہے, نیچے والے پورشن سے, جہاں وہ جاتی بھی نہیں ہے نہ وہ وہاں کام کرتی ہے. اس کی جو باجی ہیں, جس کو یہ باجی باجی کہتی ہے, باجی کہتی ہے نیچے والوں کے گھر تم نے نہیں جانا, ہماری نہیں بنتی, اور نہ کبھی ان کا کام کر کے دینا ہے. یہ پھر اوپر جاتی ہے, کام کرتی ہے, آ جاتی ہے. باجی خود ٹیچر ہیں, بچے اسکول ہوتے ہیں, اور صاحب جی صبح 9 بجے چلے جاتے ہیں. اب یہ گھر پہ کھانا شانا کام شام کر کے 1 بجے بچوں کو اسکول سے لاتی ہے, اور پھر اوور آل شام 5 بجے تک وہاں رہتی ہے. شاہین کو نیچے والی باجی آواز دے کے کہتی ہے میری بات سنو. یہ جاتی ہے نیچے بات سننے, اور بات کیا سنائی جاتی ہے, میری انگوٹھی تم نے اٹھائی ہے؟ نہیں میں نے نہیں اٹھائی. اچھا, وہ تو جاتی نہیں نیچے, جاتی نہیں نیچے. سنتے جائیں اسٹوری, آپ کو سمجھ آئے گی, آپ خود سوال نکالیں گے بیچ میں سے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اچھا جی, نہیں میں نے نہیں اٹھائی. کون سی انگوٹھی باجی, مجھے تو پتہ ہی نہیں. تمہیں کیوں نہیں پتا, تمہیں پتہ ہے میری 80 لاکھ کی انگوٹھی ہے, تم ہی نے چرائی ہے, تمہارے پاس 10 منٹ ہے, سوچو. شاہین کو بھی بلا لیا اوپر سے, اور نیچے جتنے ملازم کام کرتے تھے ان کو بھی یوں لائن حاضر لگا لیا. ہاں بھائی, تو نے کیا ہے, تو نے کیا ہے, تو نے کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے دے دو ورنہ پولیس بلا لوں گی, یہ ہے وہ ہے وہ ہے. 1 گھنٹہ لگاتار بحث مباحثہ, کچھ نہ نکلا, پولیس بلا لی. ڈیفنس جو ہے اس میں ٹوٹل ہیں 3 پولیس اسٹیشن ABC. ڈیفنس A سے گاڑی بلا لی گئی, اس گاڑی میں 5 ملازم آئے باوردی, ایک ڈرائیور, 4 ساتھ میں. آتے سار وہ کیا کہتے ہیں, بی ادھر آ جا تو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ شاہین کو. ان چاروں میں SHO بھی موجود ہے. نام بتا دوں, خرم شہزاد, ایک پڑھا لکھا لڑکا. میں حیران ہو گئی ہوں, خرم نے یہ کام کیا. میں آلریڈی جانتی ہوں ان کو, میں نے پروگرامز کیے کسی دور میں ان کے ساتھ. امید نہیں تھی مجھے اس قسم کے بیہیویئر کی. خیر ہوا جو رپورٹ ہوا میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. تو جڑی انگوٹھی چکی ہے دس دے, ورنہ لتر ماراں گا انہیں کہ یاد کریں گی. میں چکی نہیں بھائی جان, مینوں نہیں پتا, صاحب جی مینوں نہیں پتا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بازو سے اس کو کھینچا ہے, ڈالے میں ٹھا پھینکا ہے پیچھے. کہیں الاؤ نہیں ہے. اگر کوئی قاتلہ ہے, نائکہ ہے, ڈکیتیاں کی ہیں خاتون نے, کچھ بھی کیا جرم, اس کو پھر بھی پولیس والا میل نہیں ہاتھ لگا سکتا. اس کو اریسٹ کرنے فیمیل آئے گی. کوئی نہیں آئی ان کے ساتھ. ڈالے میں زبردستی ڈالا, دھکے شکے دے کے, بازو کھینچ کے سیٹ پہ بیٹھ گئی. سیٹ پر کون بیٹھتا ہے ساتھ میں؟ ایک ڈوگر نام کا پولیس والا, جس کا ذکر بھی ہے کافی ویڈیو میں. ہاں کافی ذکر ہے. ہاں یہ 10 فلانے دی فلانے دی فلانے دی فلانے دی بچی ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گالی دی بچی نے نکال کے بتائی. اب میں کیا بتاؤں, دس دے تو کتوں کی کیتا ہے, کتنے ویچی ہے, کتنے چھپائی ہے. صاحب جی میں نہیں کیتی, میں تو پتہ ہی کچھ نہیں, میں تو یہ بھی نہیں پتا سونا کیڑا ہوتا ہے, سلور کیڑا ہوتا ہے. دھکم پیل, بدتمیزی, گالم گلوچ. تھانہ آ گیا, لے جا کے تھانے میں پچھلے کمرے میں بٹھا دیا, جہاں پر ایک 2 سیٹر صوفہ تھا. 3 ملازم اور تھے. یہ ڈوگر نے دے تھپڑ 5-6 اس کے منہ پہ تھپڑ مارے, حواس باغ تھا. بالوں کو پکڑا ہے, چٹیا یوں پکڑی ہے, اس کو یوں گھماتا رہا پورے کمرے میں. لڑکی ہوش بے ہوش, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کر کیا رہا ہے. ایسے کرتا تھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا تھا. میں نے کہا بچی اور کیا کیا کرتا رہا ہے, بتا دو کھل کے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کہتی میری بےزتی ہو جائے گی. میں نے کہا رہی بھی نہیں عزت اب تو. ویڈیو وائرل ہوئی, کہیں عزت رہی؟ میں نے, آپ نے کیا پوری دنیا نہیں دیکھی؟ ہر تیسرے دن کوئی کارنامہ پولیس ایسا کرتی ہے کہ ہم لوگ منہ چھپاتے ہیں, ہم کور کرتے ہیں, پھر کوئی نیا کارنامہ آ جاتا ہے ان کا. پائپ پکڑ لیا گرین کلر کا,
جو عمومی طور پہ رکھا ہوتا ہے, بڑی زور کی لگتا ہے, فائبر ٹائپ کا پائپ ہوتا ہے. اتنا مارا ہے اس لڑکی کو, اتنا مارا ہے کہ وہ جب ذرا سا ہلے ہائے اس کے منہ سے نکلے, بیٹھی کے. میں نے کہا یہ ہائے کیوں کرتی ہو؟ کہتی مجھے درد ہو رہی ہے. میں دکھا نہیں سکتی آپ کو کیمرے کے سامنے کہ میرے کہاں اس نے پائپ مارے. اس کے بعد خود صوفے پہ لیٹ گیا ہے چودھری ڈوگر, اس کو پاؤں میں بٹھا لیا زمین پہ, بیٹھا تھلے, میں نے سکون آ رہا تھا جو کے بیٹھا. 3 دن اور 3 راتیں تھانے میں رکھا ہے اس کو وداؤٹ FIR. یعنی اسے کیا کہتے ہیں, حبس سے بھیجا. حوالات میں نہیں رکھا؟ نو, حوالات میں کہاں سے. قانون ہمارا یہ کہتا ہے اگر کسی کیس میں خاتون انوالو بھی ہے, اب اس کو ثابت کرتے ہیں تفتیش کو 2-3 دن لگتے ہیں, ریمانڈ لیتے ہیں, طریقہ تو یہی ہے. اور جب مغرب ہوتی ہے لڑکی اٹھاؤ دستی بھائی چھوڑ کے آؤ لٹن روڈ جہاں پر خواتین کا تھانہ ہے. میں نے دیکھا یہ کہیں نہیں لکھا کہ بھائی بڑا ہینیس کرائم ہے لڑکی رکھ لو تھانے میں. بھائی کیسے رکھ لو, تم لوگ 50-60 آدمی ہو, ملازم ہو, ایک لڑکی کیوں رکھ لو بھائی؟ کوئی اونچ نیچ ہو جائے یا لڑکی کہہ دے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے, نہیں باقاعدہ پلاننگ کے تھرو کی جاتی ہے. اچھا, واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. میں آج یہ الزام نہیں لگا رہی, ماضی کھولے پتہ لگے گا کس تھانے میں کس نے کیا کچھ کیا ہے. بس یہ ہے کہ اب بولنے کی اجازت اس طرح سے رہی نہیں جیسے کبھی ہوا کرتی تھی. اب بڑا کچھ آ گیا ان کے پاس, پہلے حل نکالا جاتا ہے کرائم کو چھپانے کا, باقی کام بعد میں کرتے ہیں. 3 راتوں میں سے پہلی رات ٹرائی ماری, دوسری رات ٹرائی ماری, تیسری رات ٹرائی ماری. اب یہ ٹرائی ماری کیا ہوتا ہے, میری تو گل مان جا, مینوں خوش کر, تیری میں معافی منگوا دیاں گا. جے تو مندری چرائی ہے. یہ لڑکی کی آپ کو میں لینگویج بتا رہی ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ ایکچولی واقعہ اور الفاظ کیا تھے. یہ لڑکی کے الفاظ ہیں, مجھے بتا رہی ہے پروگرام میں, آپ سن سکتی ہے, صاحب پروگرام پکار میں سن سکتے ہیں. صاحب جی میں تھوڑی گل کوئی نہیں مننی, نہ کرو, چیخو پکار شروع. اس نے چیخو پکار شروع کی. یہ آسان لفظوں میں تاکہ آڈینس بھی سمجھ سکے, ٹرائی مارنا مطلب کہ نیت گندی کر لی اس پر, ریپ اٹیمپٹ مبینہ طور پہ. لڑکی کہہ رہی ہے نا, ہمیں نہیں پتا, موقع پہ نہیں تھے. لڑکی یہ کہتی ہے, آپ لوگ پروگرام دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. تمینہ شیخ پاس سے نہیں کہہ رہی ہے, لڑکی کہہ رہی ہے شاہین. اور ڈوگر نے یہ کام کیا, اس نے چیخیں مارنی شروع کی. اس نے کہا چل دفعہ ہو جا, میں بھیجنا ہونی بندے بھیجے, دے دھڑا دھڑ مار پیٹ شروع. کہتے ہیں باندھ کے بھی مارے, آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا. علی دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے, آنکھوں پر پٹی باندھ دی پہلی رات, اور پھر اس کو کہا کھڑی ہو جائے ادھر. صبح تک وہ لڑکی کھڑی رہی, بیٹھنے نہیں دیتے تھے. یہ کوئی ڈکیت تھی, کوئی کچھ کیا ہوا تھا, دہشت گرد تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے کہا یہ کوئی ایجنٹ تو نہیں تھا انڈیا کا. اس پروگرام میں نے کہا ہے جب دیکھیں گے لوگ تو پھر وہ آپ کے میرے ورڈنگ کہیں نہ کہیں میچ ہو جائیں گے. نہ کوئی ڈکیت ہے, نہ دہشت گرد ہے, نہ بوم بلاسٹر ہے جی اپنے ساتھ بندھا ہوا ہے, نہ کوئی بلوچستان یا را کی کوئی بندی ہے. کیا تم لوگ حال کرتے ہو اگلے بندے کو ڈرانے کے لیے, صرف اس لیے کہ تم لوگوں کی بات مان لے. شرم اور حیا نام کی چیز ہی کوئی نہیں. وردی آ گئی ہے تو مطلب بے خوف ہو گئے ہو, اللہ نہیں بیٹھا دیکھ رہا ہے. اچھا, پچھلے کچھ ٹائم پہلے ہم نے یہ بیان سنا, یہ باقاعدہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ سر کہہ کر بلایا کریں پولیس. جناب نہ بولیں. اور یہاں پر گالیاں دی گئی, وہ لڑکی بتا رہی ہے کہ فلانے کی بیٹی, اس سے زیادہ کلیئر نہیں کر سکتی. فلانا کہاں ماں کی جگہ پر گندی گالی دے رہا ہے آگے سے, اور فلانے دی یہ بچی ہے 10 منوں کی کیتا ہے تو. یہ تو میں ایک آپ کو بتا رہی ہوں, کانٹینیوسلی گالیاں دی ہیں. پہلی رات کھڑے ہو کے گزری. فیمیل جو پولیس آفیسر تھی, کانسٹیبل, وہ آتی تھی رات کو 1 سے 1:30 بجے. اچھا. اور پھر 2-3 گھنٹے وہ رہتی تھی, صبح چھٹی. اس نے بھی تشدد کیا؟ نہیں, بالکل نہیں کیا. اگلے دن صبح جب ہوئی تو اس کو کہا باجی میری آنکھیں کھول دے, میں نہیں کھڑی ہو سکتی, مجھے سارا دن انہوں نے مارا ہے, میں نے کچھ کھایا نہیں, میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تو آ ہی چکا ہے, میرا اب سانس بند ہو رہا ہے, پانی پلا دو. اس کو ترس آ گیا, اس نے اس کو پانی بھی پلایا, اس نے اس کو بیٹھنے بھی دیا. یہ میں بات کر رہی ہوں فیمیل کی. اور پٹی بھی کھول دی. اتنے میں صاحب جی آ گئے, صبح ہو گئی تھی نا, صاحب جی کی آنکھ کھل گئی, کاٹن کا سوٹ پہنا ہو, صاحب جی نہیں آ گئے. ڈوگر کنے کھولیا ہے, کنوں پوچھ کے کھولیا ہے, اوے میرا میٹر ہائی ہو گیا, میرا پارا ہائی ہو گیا. بدتمیزی شروع, دھڑا دھڑ چپیڑیں شروع, 10-12. سارا دن یہ کچھ ہوتا تھا, ساری رات یہ کچھ ہوتا تھا. کھانا تمہیں ملتا تھا جی, کھانا ملتا تھا 1 ٹائم کا, وہ بھی یہ لوگ دیتے تھے, پیٹ بھر کے نہیں. اچھا, اور کیا کرتے تھے بھائی تمہارے ساتھ؟ اور یہ کرتے تھے کہ میرے گھر سے جو کھانا آتا تھا نا, 1 دن تو مجھے ملا, باقی دن یہ لوگ دکھا لیتے تھے. شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ ایک ملازمہ کے گھر سے کیا کھانا آتا ہوگا؟ 2 روٹیاں, چلو 1 روٹی,
وہ بھی لے کے کھا لیتے تھے. پیٹ نہیں بھرے ان کے, کبھی بھی پیٹ ہی نہیں بھرنے ان کے. جتنا مرضی مال اکٹھا کرو, کرپشن کرو, لوگوں کو مارو, ناجائز پرچے کاٹو, لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالو, پیٹ کوئی نہیں بھرنے. ایسے ہی ننگے بھوکے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, تیسرے دن روٹی مل جاتی ہے جو گھر سے آتی ہے, باپ اور بھائی لے کر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ روٹی ہم نے دے دی ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. کیسے جاتا باپ اپنی بیٹی چھوڑ کے؟ نہیں جا سکتا. بھائی کہتا نہیں میں نے نہیں جانا, ملن دیو, پیروں میں بیٹھ رہے ہیں, معافیاں, ترلے. صبح آتے ہیں ناشتہ لے کے, شام تک بیٹھے رہتے ہیں, اندازاً کوئی آپ کہہ لو مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک انتظار, ادھر بیٹھ. مغرب کو جا کے ترس آیا, ملاقات کروا دی 1 گھنٹے کی. لڑکی کو لے کر آئے, باپ اور بھائی کے پاس بٹھا دیا اور 1 گھنٹہ ملاقات کروائی. میں نے کہا اس 1 گھنٹے کی ملاقات کا چارج کتنا کیا یہ بتاؤ؟ کہتی نہیں باجی یہ مجھے نہیں پتا. خوف زدہ بھی تو تھی نا. اس کے بعد واپس لے گئے. بھائی جو ہے وہ بھی گھر آ گیا اور باپ بھی گھر آ گیا. اب یہ کیا کریں, یہ اس کو ترلے, اس کے ترلے, کیونکہ جو انصاف دینے والے لوگ ہیں جب وہی سامنے آپ کے کھڑے ہو جائیں ظالم بن کے, پھر آپ کس کو بتائیں گے؟ آئی جی تک رسائی ہے نہیں. وہ ایس آئی نہیں سنتا, وہاں پہ آئی جی کہاں سے آ گئے, یا ڈی ایس پی یا ایس ایچ او یا ایس پی, بڑے رینک سے کون سنتا ہے غریب کی. پھر ملازمہ, پھر دکھنے میں بھی کوئی نارمل نہیں ہے. ڈوگر نے پھر نہیں چھوڑی, اس نے کہا پوری کوشش کر لوں میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بھائی آتا ہے پیچھے اس کے, کہتے تم بہت غیرت مند ہو, تم بار بار کیوں آتے ہو اپنی بہن کے پیچھے؟ بند کرے نو جی, ڈاک ہے نو, فٹافٹ ڈاک, مطلب بند کرو اس کو. اب جناب دروازہ بند کر لیا اور بھائی کو آتے سار اس کی واچ اتاری. مجھے نہیں پتا وہ واچ اس کو کسی نے گفٹ کی ہوئی تھی, وہ چائنا کی کاپی تھی, وہ 3rd کلاس کاپی تھی, یا وہ A کلاس کاپی تھی, 300-400 کی, یا 300-400 یا 3-4 ہزار, کچھ پتہ نہیں مجھے. وہ اتار کے رکھ لی. مجھے بتائیں کیا کہوں میں یہاں پہ؟ کمینگی کی انتہا. کیا کہوں؟ بھوک, اس حد تک بھوک, نیت اتنی گندی. گھڑی اتاری, کڑے اتارے, ڈوریاں جو کچھ پہنا تھا اتار لیا, پھر اس کو کہا سدھیاں باواں اتے کر لے. اب بہت سے لوگوں نے اس خبر کو رپورٹ کیا جی الٹا لٹکا دیا, کیا کر دیا, کیسے کر دیا. میں ذرا کلیئر کر دوں کہ ایک ڈنڈا لیا ہے بھاری سا موٹا سا, جو کندھوں کے یہاں سے گزارا, بازو پر کیے اور یوں کر کے بازو پر باندھ دیے. پولیس کی زبان میں کہتے ہیں ڈانگ لگا دی, پولیس زبان میں ڈانگ. یس. اچھا یہ کہاں لگاتے ہیں؟ یہ بڑے ہینیس کرائم والے ملزمان کو لگاتے ہیں جو ہیبیچول ہیں, اشتہاری ہیں اور نہیں مانتے, ڈھیٹ اتنے ہوتے ہیں, بیلے پہ رہنے والے ہیں, ڈکیت ہوتے ہیں, کئی پرچے ہیں, ان کو لگاتے ہیں. اور وہ 15 منٹ کے بعد فر بولتے ہیں کیونکہ اس کی تکلیف اتنی ہے, پوری باڈی آپ کی کھنچ جاتی ہے. آدھا گھنٹہ اس لڑکے کو انہوں نے لٹکایا. میں نے اس سے پوچھا تو سہ گیا تھا, سنگل پسلی ہے, چھوٹا سا لڑکا ہے. کہتا باجی پھر کیا کرتا, میری کون سی کوئی سن رہا تھا. ساتھ بہن بیٹھی ہوئی ہے, سامنے بیٹھی ہوئی ہے, پاؤں میں دیکھ رہی ہے, باجی نہ مارو, پائی جن نہ مارو, صاحب جی نہ مارو, کون سنتا ہے اس کی. اس کے بعد اس کو اسی گرین پائپ سے ساتھ مار رہے ہیں. 15 منٹ کے بعد کہتے ہیں 10 منٹ چھاڑ دے انہوں نے, سوچ کے جواب دے گا. کیوں مار دے ہو میرے پرا نو؟ تاکہ تو اینو دیکھ تڑپدا, چیکا ماردا تے من جا میں مندری چکی ہے. کہتی میں چکی نہیں, میں کیویں کہاں. یہ سارا میں کیا کہوں, ایکسرسائز کہہ لیتے ہیں. آدھا گھنٹہ چلی, 10 منٹ چھوڑ دیا پھر مارا, 10 منٹ چھوڑ دیا پھر مارا. دونوں پاؤں نیچے سے باندھے, ان کو اوپر کی طرف کیا, پاؤں کی جو تلیاں ہوتی ہیں آسمان کی طرف ایسے دے دھڑا دھڑ, ڈنڈے پہ ڈنڈا. اب یہ والی جو پنشمنٹ ہے یہ بھی بڑی سخت ہوتی ہے, اذیت ناک ہوتی ہے. آپ نے دیکھا بہت سی ویڈیوز ایسی آتی ہیں, مت ماری جاتی ہے 15 منٹ کیا 7 سے 8 منٹ کے بعد بس ہو جاتی ہے, سب بول دیتے ہیں طوطے کی طرح. وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. بھائی چاہتے ہی کیا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کہاں کے غصے, یہ کہاں کی نفرتیں اندر بیٹھی ہوئی ہیں. کرپشن نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس میں پیسے نہیں ملے, کسی صاحب نے ڈانٹ دیا, نکالتے آ کے غریبوں کے اوپر ہیں. ہاتھ چڑھے سوئی مار کے مت جب اس کی وج گئی, ختم ہو گیا بے ہوش, پھر اس کی بہن کی باری شروع اسی پائپ سے. یہ تماشا ہوا وہاں پہ. ان کے پیچھے آتا ہے ان کا ایک کزن خاتون کے ساتھ, یعنی میاں بیوی آئے. خاتون ذرا سیانی تھی, اس نے موبائل پہ لگائی ہوئی تھی ویڈیو. وہ سلولی اندر انٹر ہوئی, اس نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر پائی جس میں نظر آ رہا ہے ڈوگر یوں صوفے پہ لیٹا ہوا, اوئے 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 اونچی بول رہا ہے. لڑکی کو پاؤں میں بٹھایا ہوا ہے, بھائی کو لٹکایا ہوا ہے. ان کو شک پڑا کہ نہیں بھائی ویڈیو بن گئی. یہ لڑکی کے پیچھے وہ چلاک تھے, وہ بھی بائک پہ بیٹھے بھاگ گئے. انہوں نے پکڑائی نہیں دی ویڈیو وائرل.
وہ جو آیا تھا بائک کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ, وہ کام کرتا ہے اللہ کے ایک نیک بندے کے گھر. میں نام نہیں کلیئر کرتی, چلیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے. اور ان کا تعلق آئی جی صاحب سے ہے. ان کا تعلق کہیں نہ کہیں سیاست سے ہے, غریبوں کی مدد کرنے سے ہے. ڈی ایچ اے کے وہ رہائشی ہیں, اور باقاعدہ میری ملاقات ہوئی اور بڑی ڈیٹیل سے ہوئی. ان کو بتایا جا کے صاحب جی انجو یا کچھ کرو. اس بندے نے کہا ٹھہر جاؤ نہیں. اس نے آئی جی کو فون کیا, مجھے میسیج پڑھائے ہیں, میں نے دیکھے ہیں میسیج. آئی جی صاحب کو بتایا کہ یہ ایشو ہے, انہوں نے کہا اوکے ڈن. پھر فوراً سے ایکشن لیا. ایکشن لینے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ آئی جی سے اوپر کوئی رینک تو نہیں ہوتا. پورے پنجاب کے سب سے بڑا افسر کون ہے؟ آئی جی صاحب. آئی جی صاحب نے ایکشن لیا اور کہا کہ مجھے رپورٹ کریں. اس وقوعے کے متعلق رپورٹ کیا ہوتا ہے, استغاثہ کیا بنتا ہے؟ ایک کانسٹیبل پر گیم ڈال دی ساری. ایسے ہوا جی مارا پیٹا, یہ کیا وہ کیا وہ کیا. بھائی نام لکھو نا ڈوگر کا. کہتے ہیں کہ پورا تھانے کا عملہ جو ہے معطل کر دیا. نو, یہ خبر صرف ایک حلوہ ہے, پتہ نہیں کس نے نکال دی باہر. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. 2 لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے, اور جو 2 لوگ سسپینڈ کیے ہیں وہ اس واقعے میں ملوث ہی نہیں ہیں. اچھا, میں نے سنا یہ یاسر شامی کی ویڈیو میں باقاعدہ میں نے دیکھا کہ ڈی آئی جی صاحب فیصل کامران صاحب نے پورے تھانے کا جو عملہ ہے اسے معطل کر دیا ہے. بالکل نہیں میں کیا. خوش ہوا, میں نے کہا ٹھیک ہے ایکشن تو لیے, لیکن معطلی بھی کون سی سزا ہے؟ 4-5 مہینے بعد دوبارہ بحال ہو جائیں گے. نو, 4-5 ماہ کا مہینے بعد یہ چھٹیوں پہ جائیں گے, بیوی بچوں کے ساتھ گھوم کے آئیں گے مری شری. سسپینڈ ہونے والے ڈیز میں وہاں پہ لگ جائیں گے پیسے لائن میں جہاں پہ جانا ہوتا ہے. پیسے کس کو لگتے ہیں؟ محرر کو جو رجسٹر پہ ان کی اٹینڈنس لگاتا ہے. پوچھیں میرے سے کس سے ان کے. پھر اس کو پیسے لگ جاتے ہیں, یہ جا کے چھٹیاں منا کے آتے ہیں, مال جو اکٹھا کیا ہے عیاشی کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, سر جی میری کوئی پوسٹنگ کر دو, بس خرچہ پانی مک گیا, پھر پوسٹنگ ہو جائے گی. یہ سزا ہے. میں تو سسپینڈ ہونے کے سخت خلاف ہوں. میں کہتی ہوں اس سزا کو ختم کر دیں, مہربانی کریں. ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم, ختم کر دیں اس سزا کو. یہ تو انجوائمنٹ ہے پولیس کی. اندر کرنا چاہیے تھا نا جو کی ہے. یا اندر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. 2 سٹارز ہیں, ایک کر دیں, ایک ہے 0 کر دیں. نوکری ختم کر دیں, ڈسمس فرام سروس. فیصل صاحب کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں جب تک کہ سرگودا میں تھے. لاہور آئے, پھر بھی کہیں نہ کہیں پروگرامز ان کے ساتھ کوئی ہم نے 1 یا 2 کیے ہوں گے. اس کے بعد مصروفیت کچھ بہت زیادہ ان کی ہو گئی. کالجز کے ایشوز, محرم کے معاملات, سیکیورٹی کے ایشوز, ٹیمیں آ گئی ہیں, یہ آ گیا وہ آ گیا. کچھ حالات ویسے بگڑ گئے اس شہر کے, کچھ ہم بزی ہو گئے, بات چیت نہ ہو سکی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک کانسٹیبل جو شرابیں, پسٹلز, بندے غل غباڑے کر کے ہوئے ایک لڑکی کے گھر کے باہر جاتا تھا بار بار. میں نے ان سے بتایا, ریکویسٹ کی, میں نے کہا دیکھیں کیا کر رہا ہے. لڑکی کا باپ جو ہے وہ رو رو کے فون کرتا ہے, اس کا کوئی مسئلے کا حل نکالیں. انہوں نے سسپینڈ نہیں کیا تھا, ڈسمس فرام سروس کیا تھا. ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں ٹک ٹاک پر, کافی وائرل ہیں, جس کے اندر یہ فوری طور پر کہتے ہیں کہ ہم اپنے محکمے میں ایسے لوگ نہیں رکھ سکتے جو ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں, جو اس طرح کے غیر قانونی کام کرتے ہیں. اس کیس میں کیا کیا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہے. میں مطلب آپ کہہ لیجئے بلینک ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے, کیا کیا ہے. اچھا, میری اکثر نا بات ہوئی ہے ان معاملات پر کہ ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سزائی کچھ نہیں تھی, تو بتایا جاتا ہے کہ کہانی کچھ اور تھی, میڈیا پہ کچھ اور رپورٹ ہو رہا ہے. پوچھیں نا اس میڈیا والے کو جو غلط بات بولتا ہے یا کہتا ہے. میں کروں تو مجھے پوچھیں, آپ کریں تو آپ کو پوچھیں, جو کرتا ہے اس کو پوچھیں تو صحیح. کوئی سیشن تو رکھیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی, تم اپنے سے رپورٹ کیوں کرتے ہو غلط, یہ تم نے غلط رپورٹ کیا, بتاؤ مجھے کیوں. اور آپ جو اس ٹائم پر باتیں کر رہی ہیں, آپ تو بتا رہی ہیں جو لڑکی اور اس کی فیملی کہہ رہی ہے. ابھی آپ آج کے دن ہی پروگرام کر رہی ہیں. علی دیکھیں, اس کیس میں یا اور کسی کیس میں ایک بات بڑی کلیئر کٹ ہے, اور یہ بات فیلڈ میں بڑے اچھے سے پتہ بھی ہے کہ اس نے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے, اس نے رکنا کوئی نہیں ہے. اور میں کسی پولیس آفیسر کے خلاف نہیں ہوں, نہ پرسنل ہوں. سب بھائی ہیں, سب کی عزت ہے میرے دل میں جو عزت کے قابل ہے. میں ہر وہ بات کہوں گی جو کسی کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ رو رو کے بتائے. میں نے نہ سینسر کرنا ہے, نہ میں نے کاٹنا ہے, نہ میں نے ڈرنا ہے, نہ میں نے ہٹنا ہے. کلیئر سی بات ہے. میں اس کو فیس کرتی رہی ہوں ماضی میں, کیونکہ میں نہیں باز آتی, میں نے آنا بھی نہیں ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ لڑکی کے ہونٹ کہاں پر ہیں, ہاتھ ہوئی کہاں پر ہیں اس کے, وہ بتا نہیں رہی ہے ڈر کے کہ ہو کیا رہا ہے. مجھ سے تو نہیں برداشت ہوتا یہ سب کچھ دیکھ کے کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ, شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو. مطلب کیسے
پاسبل ہے, ہمارے بھی گھروں میں بہنیں ہیں, ان کے گھروں میں بھی بہنیں ایسے کرتے ہیں کسی کے ساتھ کہ اس کی جوان لڑکی کو پکڑو, بازوؤں سے دھکے دو, ماں بہن کی گالیاں دو, راتوں کو اس پر اٹیمپٹ کرو اور باہر آ کے کہہ دو سیدھے کیتا ہی کچھ نہیں. اچھا, ویسے پولیس اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے کہ ایک ڈائمنڈ رنگ کے پیچھے یہ سب کچھ کر دیا. ہم دیکھیں نا, پچھلے مہینے دیکھیں لاہور کے اندر کتنی ڈکیتیاں ہوئی ہیں, 19 کروڑ کی ڈکیتی ہو گئی, پھر عشرے والا کیس آ گیا, 100 تولے سونے کا کیس آ گیا. اتنے کیسز لاہور کے اندر رپورٹ ہو رہے تھے, اور ایک ڈائمنڈ رنگ کے پیچھے بھائی کو بھی کھڑا کر دیا, تشدد کیا, اور بہن پر بھی تشدد کر آئی ایم دیا. ویری سیڈ, اس کیس پر میں بڑی افسردہ ہوں. ماں کی جو ٹانگ پتہ نہیں خراب ہے, ٹوٹی ہے, فالج ہے, کیا ہے, یقین کرتے ہو وہ ٹانگ اس کی خوف کے مارے یوں کری. میں کہ تسی لت نو کی کر رہے ہو ماں جی؟ کہتی پتر ڈر لگتا ہے سانو, جو ساڈی بیٹی نال کیتا ہے سانو خوف آندا ہے کتے پھر تے نہیں آ جان گے, مینوں دس سانو بچا لیں گی. ہائے اسی تے آئی جی نو دسیا ہے, ساڈا تے کچھ نہیں بنیا. ارے واہ کیا ہو گیا ہے. آئی جی صاحب نے بلایا نو فیملی کو؟ نو, آئی جی صاحب نے کوئی نہیں بلایا, ڈی آئی جی صاحب نے کوئی نہیں بلایا, ایس ایس پی صاحب نے کوئی نہیں بلایا, ڈی ایس پی نے کوئی نہیں بلایا, ایس پی نے نہیں بلایا, ایس ایچ او نے نہیں بلایا. پرچہ کروایا؟ اللہ کے بندے, پرچے کے بغیر 3 دن تو اندر رکھا ہے حبس بیجا میں. کون سے قانون کے مطابق رکھا؟ پہلی غلطی. مغرب کے ٹائم لڑکی کو شفٹ کرنا ہے خواتین والے پی ایس میں. دوسری غلطی, خاتون کو ایک میل آفیسر کبھی بھی نہیں پکڑ سکتا, اریسٹ بھی نہیں کر سکتا. تیسری غلطی, مار پیٹ کہیں الاؤ نہیں. چوتھی غلطی, ریپ اٹیمپٹ کہیں الاؤ نہیں. پانچویں غلطی, کھانے اس کے آ رہے ہیں, کھا تم لوگ رہے ہو, پتہ نہیں تم لوگوں کے پیٹ کب بھرنے ہیں, کہ کبھی بھی نہیں بھرنے. ادھر سے کھاتے ہو ادھر سے نکالی جاتے ہو, پیٹ تم لوگوں کے نیچے سے کٹے ہوئے ہیں, ٹکتا ہی کچھ نہیں اندر. میں رو کے آئی ہوں وہاں سے. باپ اس کا کیا کر رہا تھا, گھٹنے کے اندر منہ دے کے نا سسکیاں لے رہا ہے. میں نے کہا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سسکیاں لے رہا تھا. کہتی یہ تو ابا این جی کرتا ہے ہر ٹائم. بتائیں بندے, میری تو روح کانپی ہے کہ جس پر بیتتی ہے پتہ اس کو ہوتا ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اللہ کا جو نیک بندہ تھا اس کو بتایا, اس نے فوراً آئی جی صاحب کو کال کی, انہوں نے ایکشن لیا, اور اس ایکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب اچھا کی رپورٹ پیش کر دی گئی. کیسے؟ اور لڑکی کو چھوڑ بھی دیا. اب کدھر گئی چوری؟ میں بتاتی ہوں. لڑکی کو پتہ کب چھوڑا ہے؟ جب سنتری اندر آیا ہے, محرر اندر آیا, چھوڑ دو بس, ختم, کچھ نہیں کرنا ہے انہوں. ایکچولی ان کو پتہ لگ گیا تھا, ویڈیو بن کے وائرل ہو گئی ہے, آئی جی کا میسج آ گیا ہے کہ جی رپورٹ کرو, مجھے انکوائری کرنی ہے. انہوں نے کہا چلو. یہ دونوں آرام سے تھانے سے باہر آ گئے, جو کمرے سے نہیں نکل سکتے تھے بہن بھائی. اس طرح سے لڑکی چھوڑی گئی ہے. آج تک کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں زیادتی ہے یا نہیں ہے, بتائیں مجھے. غریب کی بیٹی ہے اس لیے خیر مارو. لیکن اس کیس پر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ یہ کوئی پہلی بار ہوا, اور مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے لیکن یہ آخری بار بھی نہیں ہے. ہم آنے والے دنوں میں بھی ایسی چیزیں رپورٹ کرتے رہیں گے جیسے ہم نے ماضی میں کی. آپ بھاٹی گیٹ کی مثال لے لیں, جو مین ہول میں لڑکی گری, اس کا جو شوہر تھا اس پر بھی تشدد ہوا. اگلے کیس کی بات کرتے ہیں. ریسنٹلی سوشل میڈیا پر آج کے دن تک سب سے وائرل کیس ہے. دلہن جو ہے لودھرا کی, وہ بیوٹی پارلر میں تیار ہونے جاتی ہیں, پھپھو کا بیٹا قتل کر دیتا ہے. کہانی کیا ہے, کیا وجہ بنی, پھپھو کے بیٹے نے کیوں قتل کر دیا نئی نویلی دلہن کا؟ ایک گھر ہے, وہ ایک محلے میں ہے, اس گھر میں بہن بھائی ہیں, امی ابو ہیں, ایک نارمل گھرانہ. اسی گلی میں 10-12 گھر چھوڑ کے پھپھو کا گھر ہے. پھپھو کا نام جو ہے وہ نورین ہے. پھپھو ذرا بڑی خوش مزاج ہیں, ینگ ہیں, پیاری ہیں. پھپھو کی اپنے بھائی سے یعنی بہن بھائی کی بہت ملتی ہے, آگے سے ان کے بچوں کی بھی بہت آپس میں بنتی ہے, گپ شپ, آنا جانا, دن کے کوئی 3 سے 4 چکر تو لگ جاتے ہیں. یہ بنایا ہم نے, یہ بنایا آپ نے, یہ آپ رکھ لیں, یہ میں رکھ لوں, اس طرح سے. سدرا ہمارے اس کیس کا جس پر آپ نے بات کی مین کریکٹر ہے. 21 سال سدرا کی عمر ہے, اور بڑی انٹیلیجنٹ اور ینگ اور خوبصورت لڑکی ہے. دوسری طرف سے پھپھو کے بیٹے کا نام ہے مدثر, جو مین کریکٹر ہے اس کیس کا. مدثر دکھنے میں تو پیارا ہے لیکن کردار میں نکما ہے. کوئی اچھا کاروبار نہیں, نوکری نہیں, فرما بردار نہیں, انداز گفتگو بڑا فضول قسم کا ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, بس خوبصورت ضرور ہے. چونکہ یہ گھروں میں آتے جاتے تھے بچے, کزنز ہیں آپس میں, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, خوب اچھے سے انڈرسٹینڈنگ تھی. سب کہتے تھے دیکھو کتنے اچھے سے بیٹھتے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہا ان دونوں کو دو, یہ دونوں بھاگ بھاگ کے کر لیتے تھے. یہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا. پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. خاموشی کے ساتھ باہر چلے جاتے, آج کہاں جا رہے ہو جی؟ گول گپے کھانے. کدھر جا رہے ہو جی؟ دہی بھلے کھانے. ایکچولی ہم اگر رف ورڈز میں یوز کریں تو وہ ڈیٹ مارنے جاتے تھے, باہر ملاقات کرتے تھے. گھر والوں کو شک بھی نہیں ہوا ایک پھپھو کا بیٹا ہے, دوسرا رشتہ دار ہے.
سلسلہ چلتا رہا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیریس ہوئے, اب ہم شادی کریں گے. ادھر سے سدرا بتاتی ہے اپنے امی ابو کو, ادھر سے مدثر بتاتا ہے اپنے والدین کو. سدرا کے والد کہتے ہیں آواز کو بند کر لو ادھر ہی, میری بہن ہے, میں پیار کرتا ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں ملتا ہوں, میں ملتا رہوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کانٹیاں ڈالو, میری بہن کا بیٹا ہے, مجھے زیادہ پتہ ہے. کہتی نہیں میں نے تو کرنی ہے, مجھے تو پسند ہے مدثر, میں تو کروں گی. ابو جی نہیں, میری پھپھو کا بیٹا ہے, آپ آج ایسے کہہ رہے ہیں, جب میں نے کہا پہلے تو آپ اپنی بہن کو بہت ملتے ہیں. پھپھو کا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ نہ ہومیوپیتھک. باپ نے کہا یہ آواز بند کر لو, جو مرضی کر لو, مدثر سے شادی نہیں کروں گا. مدثر ایک آوارہ ہے, ناکام ہے, نکما ہے, کبھی اس چوک پہ بیٹھتا ہے, کبھی اس چوک پہ. مجھے تو لگتا ہی بہت برا ہے, میں اپنی بہن کے منہ کو برداشت کر لیتا ہوں, ورنہ میں گھر میں انٹری بند کر دوں. اس کا مستقبل کچھ نہیں ہے, یقیناً اس کی ہونے والی بیوی کا مستقبل بھی کچھ نہیں ہوگا, تو میں کیسے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے ڈبو دوں. سدرا کو خوب سمجھایا. شکر ہے سدرا کو 3-4 دن کے بعد بات سمجھ آ گئی, بھوت اتر گیا. اچھا, قصہ ختم ہو گیا. مدثر نے والدین کو جب بتایا تو اس کے والدین نے کہا تو کچھ کر دا ہی نہیں, میں کی کما پائی جنوں. پائی جن تو بہت غصے والے نے. نورین یعنی اس کی ماں نے کہا مجھے نہیں پتا, رشتہ لا کے دو. بیٹے سے پریشرائزڈ ہو کے بھائی کے گھر آ گئی, رشتہ مانگا. بھائی نے کہا میری بات سنو, میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ عزت اپنی کرتا ہوں. میں نے بیٹی کا رشتہ نہیں دینا. بات ختم ہو گئی. واپس جا کے بیٹے کو بتایا. بیٹے سے کیا سنا, کیسا بھائی ہے امی تیرا, امی تیرے بھائی نے رشتہ ہی نہیں دیا, امی تم لوگ سارا خاندان ہی گندا ہے. گفتگو چیک کر رہے ہیں, رف لینگویج. ماں کہہ رہی ہے بیٹا ایسے نہیں کہتے, میں تیری ماں ہوں, تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے. نہیں مجھے رشتہ چاہیے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ماں پھر پریشرائزڈ ہوئی, پھر مانگا رشتہ, پھر جواب سنا, پھر واپس گئی. پھر بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, چونکہ فیملی ایک ہے نا, انوالو کیا. سب نے ٹرائی کی, بندے نے رشتے کے لیے ہاں کوئی نہیں کی, اور باروں بار میرج بیورو ادھر ادھر رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا. اور پھر ایک بہت اچھا لڑکا ان کو مل گیا. اس کو ملے, دیکھا, فیملی سے ملے, وہ ان کو پسند ہے, یہ ان کو پسند آ گئے. سدرا کو تو ویسے ہی بات سمجھ آ گئی تھی, اب وہ اٹریکٹ نہیں ہو رہی تھی اس کی طرف, وہ باز آ چکی تھی. سدرا نے بلا دیا تھا. ہاں سدرا نے بھلا دیا. ٹھیک 3 سے 4 دن کے بعد والد کی بات اس کو سمجھ آ گئی. اب جو دوسرا لڑکا ڈھونڈا وہ بڑا پیارا تھا, ویل سیٹلڈ بھی تھا. کریکٹر بھی اس کا ادھر ادھر سے جو پوچھا انہوں نے کہا بڑا شریف لڑکا ہے, نیچے منہ کر کے گھر جاتا ہے اور نیچے منہ کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے. دونوں فیملیز کو سمجھ آ گیا یہ رشتہ. مٹھائیاں کھلائیں, دعا کی, شادی کی ڈیٹس فکس کیں, 15, 16 اور 17. 15 کو مہندی, 16 کو بارات اور 17 کو ولیمہ. مہندی کا فنکشن بہترین, آگے تھی بارات. بارات کے لیے سیلون کی بکنگ کرائی ہوئی تھی, جیسے ہمارے گھروں میں عمومی طور پر ہوتی ہے. اس سیلون کا نام تھا ریفارما سیلون. یہ جاتی ہے وہاں پر سدرا تیار ہونے کے لیے. لڑکیاں خوش ہوتی ہیں جب ان کی شادی ہوتی. اب یہ برائڈ بننے کے لیے وہاں بیٹھی ہے, میک اپ شیک اپ ہو رہا ہے, 2-3 لڑکیاں مل کے کام کر رہی ہیں. سیلون کا جو دروازہ ہے وہاں پر نوک ہوتا ہے. عمومی طور پہ شیشے کے دروازے ہوتے ہیں. جب نوک ہوتا ہے تو باہر آتی ہے لڑکی, پوچھتی ہے ہاں جی بتائیے کون. کہتا ہے جی میں سدرا کا کزن ہوں, یہ مدثر تھا, میں کزن ہوں, مجھے اس کے والد نے بھیجا ہے, بڑا ضروری یہ کام ہے, اس کو میسج دینا ہے, تو میں اندر آنا چاہتا ہوں. کہتی نہیں یہاں پہ فیمیل ہوتی ہیں, آپ اندر نہیں آ سکتے, جیسے آپ کی کزن تیار ہو رہی ہے اور لڑکیاں بھی تیار ہو رہی. کہتے نہیں میرا جانا بہت ضروری ہے, میں اسپیشلی تو آیا ہوں اور سب میری بہنیں ہیں, 1 منٹ کا مجھے صرف پیغام دینا ہے, آپ ساتھ چلیں, ساتھ ہی واپس آ جائیں. مجبور کیا, اندر آ گیا. سدرا نے دیکھا مدثر کو, کہا تم نے ادھر بھی نہیں میری جان چھوڑی. خوف زدہ ہو گئی, چونکہ اسے تو پتہ تھا اس کی عادتوں کا. ساتھ اپنے ایک تیز دھار آلات چھری لے کر آیا ہوا تھا, صحیح تیز کر کے. اچھا, کہتے ہیں میں نے ایک رپورٹر کو دیکھا, وہ موقع پر گیا تو وہاں پر ایک خاتون تھی, وہ بتاتی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 چھریاں تھیں جو مدثر نے پکڑی ہوئی تھی اور اس کے وار کیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ AI کی ویڈیو ہو, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایڈٹ کی ہو, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک ہی ہو, 2 ہوں ہی نہ. تو میں ایکچولی کلیئرلی تب کہہ سکوں گی جب میں موقع پہ قتل کے ٹائم موجود ہوں گی. لیکن جو رپورٹ ہوا, جو FIR کا حصہ ہے, جو تفتیش کا حصہ ہے, جو خبروں کا حصہ ہے, اور میرے ذرائع ہیں وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں ہمارے رپورٹرز, ان کے مطابق ایک چھری تھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہ وار پہ وار اس نے سدرا پہ کیے, سدرا ڈھیر گلا کاٹ دیا. اس کے بعد اس چھری سے اپنے اوپر بھی وار کیا ہے, کیونکہ عشق تھا نا, جنون چڑھ رہا تھا. گر گیا, خود بھی وہیں پہ زخمی ہو گئے, اور سدرا بیچاری تو اللہ کو پیاری ہو گئی. بلقیس نامی ایک خاتون وہاں پر موجود تھی جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا. چیخیں مارتی ڈرتی ہوئی باہر بھاگی, لوگوں کو بتایا, اکٹھا کیا.
15 پر کال کی, نفری موقع پر پہنچی, وقوع دیکھا اور پھر CCTV فوٹیج حاصل کی, لاش اٹھائی, پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی. گھر والوں کو اطلاع تو جا ہی چکی تھی. کہتے ہیں کہ سدرا دلہن کے جوڑے میں تھی, تیار ہو چکی تھی جب اس کا قتل کیا, جب اس کا گلا کاٹ دیا. آلموسٹ فائنل لک دے رہے تھے اس کو, دوپٹہ سیٹ کرتے ہیں نا اینڈ پہ, میک اپ شیک اپ کے بعد, یہ کام ہو رہا تھا. اور بہت پیاری بھی تھی اور خوش بھی تھی. پتہ نہیں لوگ درندے بن گئے ہیں, لوگ بھیڑیے بن گئے. ڈائناسور ہوتا تھا, ہم بچپن میں دیکھتے تھے, ایک آتا تھا بہت بڑا سا, یوں کر کے کھا لیتا تھا سب کو. پتہ نہیں یہ آدمی وہ بن گئے ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے. یقین کریں پچھلے 3 دن سے میں جو خبر سنتی ہوں میں کہتی کیا نئی سے نیا کارنامہ. سیلون کے اندر آپ نے سنا ہے کبھی کہ دلہن قتل کر دی پکڑ کے؟ اتنی انوکھی وارداتیں اور حرکتیں, پتہ نہیں ایگریسو اس حد تک کیوں ہے. خیر, لوگ عوام, پوسٹ مارٹم, لاش, اب باپ کو غصہ آنا تھا کہ نہیں آنا تھا. مدثر کا کیا بنا ہے, گرفتار ہو گیا؟ مدثر کو اٹھا کے ہاسپٹل, اور ہاسپٹل میں 7 کانسٹیبل ہے اور علاج جاری ہے اس کا, چونکہ نفرت تو جرم سے ہے, انسان سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے ڈاکوؤں کے ساتھ پروگرام کیا ننکانہ میں, 22 ڈاکو, 22 کے گھٹنے ٹوٹے ہوں, تمینہ بیچ میں کھڑی ہو, علاج ہو رہا ہے ان کا. کیا ہوا جی, یہ پولیس مقابلے میں ایسے پچھلے سالوں کی بات ہے. اتنی اسمیل تھی نا کہ ان کے زخموں کو کتنے دن سے صاف ہی نہیں کیا تھا, بس اوپر ایک پٹی کا کور کر دیا تھا کیونکہ کیمرہ چلنا تھا. لیکن نفرت جرم سے ہے, انسان سے نہیں ہے ان کو. یہ جملہ وہاں بھی میں نے پڑھا تھا. خیر, یہاں بھی سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب اس کا علاج ہو رہا ہے, اور اس کو پھر وہاں سے جب وہ اسٹیبل ہوا, اس کو اریسٹ کیا, اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی میری تو یہ محبت تھی, میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میری محبت کسی اور کے ساتھ رخصت ہو کے جائے. اس سے بڑی بات نہ ڈر چیک کریں کتنا ہے, سیلفی کیم سے اپنی ایک ویڈیو بناتا ہے کہ تم میری نہیں ہوئی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی. کوئی شعر اس طرح کا پڑھا ہے اور اس کو اسٹیٹس لگایا ہے. ہاں, کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ ٹھیک ہے اگر اس زندگی میں نہیں ملے تو خاک میں ملیں گے. یہ خاک میں مل رہا ہوگا نا ابھی اس سے, وہ تو خاک میں چلے گئی, اب یہ بھی جائے گا پیچھے, اور جائے گا شاید پولیس کے ہاتھوں جائے گا. اور اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے سدرا کی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر کل کو وہ مرتا بھی ہے تو اسے یہاں پر اس گاؤں میں نہیں دفنانا. دیکھیں, جن کی جوان بچی کو اس کی شہنائی, جشن, لال جوڑا, اس میں آپ مار دیتے ہیں, صدمے سے نہیں باہر آتے ہیں وہ لوگ. ایک عام بندی بھی اگر چلی جائے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے پورا محلہ. تو جس کی دلہن بنی بیٹی مار دی, اس پر کیا بیتتی ہوگی. مجھے بہت خوف آیا جب میں نے جنازے کی پکچر دیکھی. علی کفن ہے, فریش چہرہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پروسیجرز بھی کرائے ہوتے ہیں, اسکن بڑی چمک رہی ہوتی ہے. ہاتھوں پہ مہندی لگی ہو اور ہاتھوں کفن میں. سوچیں, میرا نہ رشتہ ہے نہ کچھ ہے, ایک انسانیت کے ناطے مجھے تکلیف ہوئی. ماں پر کیا بیتتی ہوگی. اور اس طرح سے اس کو اٹھایا, اس صحن سے جہاں سے ڈولی اٹھنی تھی, دعائیں دینی تھی, قرآن پاک سر پہ رکھنا تھا, اور بچی رخصت ہونی تھی کہ اللہ کے حوالے, خیال رکھنا اس بچی کا. وہاں سے جنازہ اٹھا, آہوں بآہوں کے ساتھ کلمہ شہادت, رونا دھونا. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ مدثر ایسا کیوں کر رہا تھا, صرف عشق کا جنون تھا؟ نہیں بھائی, نشے بڑے عام ہیں آج کل, جس کو دل کرتا ہے جاتا ہے, خریدتا ہے, کش لگاتا ہے, آنکھ بندی مار, ماں مار, بہن مار. اور دوسرا ایگو کا بھی ایشو ہے نا برداشت نہیں ہوئی, کیسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ لوں. ایگو کا ایشو بالکل ہوگا, لیکن ایگو کا ایشو بھی ریز انہی ڈرگس کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور یہ بڑی عام ہو گئی ہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کون سے کامبنگ آپریشن کرتے ہیں, کہاں سے پکڑتے ہیں, کہاں مال مقدمے, کہاں مال خانے, سب مل رہا ہے. اگلی اسٹوری کی بات کرتے ہیں. ہم نے پچھلے سال بات کی تھی, میرے ساتھ بیٹھ کر ہی آپ نے ایک شو کیا تھا کہ اوکارا کے اندر ایک مسجد میں نعوذ باللہ مجرا ہو رہا تھا. آپ وہاں پر گئی, آپ نے شو کیا, ہم نے بھی ویڈیوز دکھائی اپنی آڈینس کو. ابھی پچھلے کچھ دن پہلے کی بات ہے, ننکانہ صاحب میں ایک اسکول میں شادی کی تقریب ہوئی اور لڑکیاں وہاں پر ناچی, مجرا ہوا. شادی کی تقریب نہیں تھی ہے, یہاں پہ مجرا ہوا ہے, فنکشن پارٹی جسے کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا گلبرگ میں یو پارٹیاں ہو رہی ہیں, بلو لائٹ, ریڈ لائٹ, شارٹ کپڑے, اسکرٹس. کیا ہے جی, گلبرگ ہے نا بھائی, الیٹ کلاس ہے, خیر ہے, چلتا ہے. بعض اوقات سچوں کو سر پھرا آ جائے تو پھر وہ بات باہر بھی نکل جاتی ہے, بعض اوقات نہیں بھی نکلتی. یہ پچھلے دنوں کی باتیں ایم عالم کی. آج جس کیس کی بات کریں یہ بالکل ہوا ہے وقوع, اور یہ وقوع ننکانہ میں ہوا, اور ننکانہ کی جو تحصیل ہے شاہ کوٹ, وہاں پر ہے ایک گورنمنٹ اسکول, اور وہ اسکول جو ہے وہ بوائز کا ہے. سرکاری اسکول ہمیشہ بڑا ہی ہوا کرتا ہے, رقبے میں زیادہ ہوتا ہے, کلاسز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, چھتیں بہت اوپر ہوتی ہیں, کھلے ڈلے کمرے. سرکار کی جگہ تو آپ کو پتہ ہے نا مال ہوتا ہے سب کا, جس کے ہاتھ چڑھ جائے. ہو کیسے گیا وقوع جو ہوا وہ کچھ اور کہتا ہے,
ہمیں جو خبریں آئیں وہ کچھ اور کہتی ایف آئی آر کچھ ہو رہا ہے، اور ایف آئی آر کہتی ہے جی ایسے 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 بچوں والی باتیں، وہی 3-4 گنی چنی لائنیں، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. اچھا ایف آئی آر کی بات کر لیتے ہیں. ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ رات پہلے کے اصل ٹائم کہانی آپ بتائیں کہ ساری کہانی کیا ہے، اس کے بعد پھر ایف آئی آر کس طرح سے کیا کچھ رپورٹ کیا گیا اس پر ہم آتے ہیں. ہر علاقے میں کچھ کن ٹٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بدماش ہوتے ہیں، محلے کے چودھری جیسے کچھ لوگ چکڑ چودھری کہتے ہیں. پھر اس سے اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے تھوڑے سے بہتر چودھری. پھر اس سے اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے گنڈا بدماش ہے. صاحب جی رولا ہو گیا نبڑدا نہیں پیا تسی پاؤ وچ. پھر لگتی ہے پنچایت. پھر کر کے اگر گاؤں کا ماحول ہے تو اس نے تہمت باندھی ہوگی، شہر ہے تو کاٹن پہنا ہوگا، سوٹ آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے. پھر مسئلے حل کیے جاتے ہیں. پھر رات کو یہ ایس ایچ اوز کے ساتھ چائے بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کام جو کروانے. اس میں کیا ہوتا ہے کن ٹوٹے ہیں کچھ شاہ کوٹ کے دوست ہیں، انہوں نے کرنا ہے ایک مجرا پارٹی، ڈانس پارٹی، مزے کرنے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مزے کرنے ہیں. کیا ہے جی انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، ہفتے بعد کرنی ہوتی ہے. اسی طرح سے انہوں نے بھی کرنی تھی. یہ جاتے ہیں اس اسکول میں اور وہاں پر باقاعدہ کارپٹ، وہاں پر باقاعدہ ڈی جے سسٹم، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، چیئرز لگائی گئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جو بندہ چوری چھپے کام ڈالے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ باقاعدہ انتظام ہوا ہے، ڈی جے کی پیمنٹ بکنگ کروائی جاتی ہے. گئی ہے. یس ڈی جے کی پیمنٹ ہوتی ہے، گاڑی آتی ہے، ڈی جے کا سسٹم لگتا ہے. میں اور آپ نہیں لگا سکتے، ان کا بندہ آتا ہے لگانے. چیئرز ارینج ہوتی ہیں، چیئرز پر کور چڑھائے جاتے ہیں پیارا لگنے کے لیے، کارپٹ میچ کیے جاتے ہیں، پورا ایک سیٹ اپ بنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوا. پھر ادھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے تماشبینی. ویڈیو وائرل ہو گئی. ہاں اچھا ویڈیو نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مجھے لگتا ہے کہ بات ہی نہ کوئی کر رہے کیس ہی ہوتے نہ سنا جاتا. ایسے ہی ہے نا، یہ ویڈیو نے بڑا کچھ کھولا ہے، بڑا لوگوں کی اصلیتیں دکھائی ہیں، لوگوں کو انصاف دلوایا، انصاف دلایا. ایک کئی عورت لوگوں کو بے نقاب کیا. بالکل ایک عورت ناچ رہی ہے، تماشبین بیٹھے واہ 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 واہ. یہی ہوتا ہے نا، یہی ہو رہا تھا وہاں بھی. سارا سلسلہ ہوا. میرا سوال یہ ہے سرکاری جگہ پہ جا کر بے شرمی بے حیائی فحاشی کی محفل سجانا اتنا آسان ہے؟ پرنسپل سو رہا ہے، ایم پی اے سو رہا ہے، ایم این اے سو رہا ہے، وہاں کا بندہ سو رہا ہے، سیکیورٹی سو رہی، کہاں کون سو رہا ہے یا پھر نہیں سو رہے. مان لیتی ہوں ملے میں ساتھ آپ لوگ شامل ہے. پھر آپ لوگ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے تم کر لو، اگر کوئی مسئلہ بنا تو بتا دینا، میں سونے لگوں. ایف آئی آر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ آپ سنیں ایف آئی آر کیا کہتی ہے. ایف آئی آر یہ کہتی ہے رات کے اندھیرے میں تالے توڑے ہیں کچھ لوگوں نے، اندر داخل ہوئے، سرکاری اثاثہ جات کو نقصان پہنچایا، توہین کی گئی ہے سرکاری جگہ کی، اسکول کی، بلا اجازت جو ہے وہ محفل موسیقی سے جائے گئی. 5 نامزد 12 نامعلوم. جو 5 نامزد ہیں ان میں پہلے 3 جو ہیں ان کے ہر نام میں علی 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 آ رہا ہے. علی یا اہل تشیع بہت لگاتے ہیں یا سید بہت لگاتے ہیں، بہت معتبر اور خوبصورت نام ہے. انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے اور کام چیک کریں ان کے. اب یہاں پر یہ کام ہو گیا. گرفتاری ہوئی ہے ان میں سے کسی کی؟ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے ابھی تک کہ گرفتار کیا نہیں کیا، اگر کیا تو کس کو کیا، اب یہ پولیس بتائے گی نا. لیکن ایکشن لے لیا، ایف آئی آر کاٹ دی. ایکشن نہیں لیا، پرچہ دیا کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم دیکھیں کام کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں نا کہ وہاں پہ مجرا ہو رہا تھا، پھر تو بات ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی یاری دوستی بھی تو ہونا ہے ایس ایچ او کے ساتھ، پھر اس نے کور بھی تو کرنا تھا. آپ کو یاد ہے کہ بلکہ آپ نے ابھی ذکر کیا اوکاڑا کا پروگرام ایک کیا تھا، بالکل تہمینہ شیخ نے کیا، ایک میاں عمران ارشد نے کیا، نہ وہاں کے مقامی رپورٹر نے کیا، نہ کسی بندے نے بات کی. ویڈیو ایک وائرل ہوئی، ہم دونوں نے کام کیا اس پر. پہلے دن میں نے جا کے ریڈ کی، دیکھا سب کچھ اسی طرح سے بچے پڑھ رہے ہیں اور مجھے بند کر دیا انہوں نے تہہ خانے میں. کیا ہے جی وہ ہمارے قاری صاحب ہیں تو آپ ایسے تو نہ بولیں مس جی ایسے نہ بولیں. خیر ہے ڈانس ہوا تھا، پھر کیا ہوا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہوگا. اچھا وہاں تو خواجہ سرا جو ہیں ان کو نچوایا گیا تھا. نہیں نو ایک خواجہ سرا تھا، ایک خاتون تھی باقاعدہ جو باقاعدہ ڈریسنگ کر کے آئی. شادی کی تقریب تھی، وہ شادی کی تقریب تھی اور دیواروں پر آیات مبارکہ لکھی ہوئی تھیں اور وہ کروانے والے بھی اسی مدرسے کے محتمم تھے، کیونکہ ان کی شادی کے فیملی کی شادی تھی تو سب الاؤ تھا. باہر کہیں کرتے تو پیسے دینے پڑتے. پھر بڑا فیس کیا تھا میں نے اس کیس کو، مجھے بعد میں بڑے کال شال آتی رہی ہے آپ نے کیا کیا، ایسے کیا کیا. پھر میاں عمران ارشد گئے، اس نے پوچھا ڈی ایس پی سے، ڈی ایس پی صاحب پرچاتے کٹتا ہے، دسو مدرسے چاہے کام ہویا مسجد 80 کیوں دسی ہے. آپ کو پتہ وقوع فار ایگزامپل اس روم میں ہم بیٹھیں، اللہ نہ کرے کوئی ایشو بن جاتا ہے،
ہم یہی بتائیں گے نا کہ ہم اس چینل کے اس کمرے میں بیٹھے تھے ہو گیا, کہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک خالی پلاٹ تھا تو وہاں پہ ایسے ہو گیا تھا, کیونکہ بے عزتی ہوتی ہے نا, اس لیے نیشنل لیول پہ بے عزتی ہونی تھی اس تھانے کی تو وہ چھپا لیا. ہمارے بڑے ہی معتبر ڈی پی او اس پر مجھ سے برہم بھی ہوئے تھے, آپ نے کیا کیا میڈم, ایسا تو نہیں ہوا. میں کہا جی ایسا ہوا ہے, میں گئی ہوں وہاں پہ, ہو گیا ہوں سر. شو ریکارڈ کیا آپ نے, ویڈیو دیکھی ہے؟ بس ایسے ہی ہے نا, آواز جو نکالے اسی کو پوچھو, جو کہے گا اس کو پوچھو یہ کیا کیا آپ نے. خیر اس پر کافی پرابلمز بنی. چنیوٹ میں یہ کچھ ہوا, مجرے ہوئے, اب سرکاری اسکول میں مجرے ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں ڈی جے سسٹم ایک نارمل فیملی کی شادی ہو, ایک عام شہری کی, وہ رات کو لگائیں تو پولیس آ جاتی ہے اونچی آواز میں کیوں لگایا 10 کے بعد, ٹھیک ہے, اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا اگر پولیس آ گئی کیا بنے, ہائی بےزتی ہو جائے گی, ہائی کیا کہیں گے, اچھا کوئی لنک نکال لو, پرمیشن لے لو, یہی کرتا ہے نا شریف آدمی. ایسے ہی ابھی میری حال ہی میں شادی ہوئی, 10 بجے کے بعد ڈی جے بند کر دیا. ہم ڈسکس کیا کر رہے تھے, ٹائملی بند کر دو, اونچی آواز نہ کرو, قانون کے خلاف نہ. میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے. یہ کیا کرتے ہیں, کہتے تیری ایسی کی تیسی. یہ تو اسٹارٹ ہی 10 بجے کے بعد کرتے ہیں, 11 بجے اس میں تالے توڑے گئے. محفل ویسی ہوتی ہے, لیٹ نائٹ کرنا ہے. اچھا ان محفلوں میں یہ نارمل موبائل لے کے نہیں بیٹھتے ہاتھ میں, یہ اسی موبائل سے ویڈیو بناتے ہیں, بیجا بیجا اس کی ہوتی ہے جو ویڈیوز بناتے ہیں, ٹک ٹاک پر ڈالتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں. مجرا گل کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ایکشن مارتا ہے نا, وہ سب سے بڑا فن خان اور پورا پائی مانا جاتا ہے ان کی محافل میں. یہ بندہ پائی ہے, دیکھو جی کڈا سونا لگ رہا ہے, کوئی بال بول رکھے ہوتے ہیں اس نے بھی تماشبینی میں. اسی طرح سے ہاتھوں میں شراب بھی ہوتی ہے, کچھ کے پاس, کچھ پیچھے بیٹھے پی رہے ہوتے ہیں, پھر حالتیں بگڑ جاتی ہیں, جانور بن جاتے ہیں 2-4-5 گھنٹوں کے بعد. پھر دے دھڑا دھڑ, کوئی ادھر گرا ہے تو کوئی ہسپتال ہے, تو کبھی کسی کی فائرنگ ہو گئی ہے, کسی کی غلطی سے پسٹل میں سے گولی نکل آتی, پتہ ہے نا آپ کو واقعات کا, قتل و غارت ہو جاتی, بے شمار واقعات ہیں, بھری پڑی ہے تاریخ اس سے. اس میں بھی یہی کچھ تھا. اب مجھے بتا دیں کہ پولیس کو کرنا کیا چاہیے تھا یہاں پہ, اور کیا کیا پولیس نے؟ اریسٹ کرنا چاہیے تھا, جو نامزد کیے ہیں چھاپے مارنے چاہیے, پکڑنا چاہیے. مدرسے کے ٹائم جنہوں نے ڈی جے بک کروایا, جو ڈی جے والا آیا, جن سے کرسیاں وغیرہ لی گئی, ان سب کو پکڑنا چاہیے. جس طرح سے مدرسے کے ٹائم پر ڈی ایس پی کا یہ کام تھا کہ وہ صحیح پرچہ دیتا, میرے گلے نہ پڑتا, میاں عمران ارشد کے گلے نہ پڑتا, اپنے گند کو چھپانے کے لیے. اس نے کیا کیا, اور اس ٹائم پر وہ بندہ کون ہے, کیا ہے, وہ سی سی ڈی سنبھال رہا ہے, وہ ڈی ایس پی سی سی ڈی سنبھال رہا ہے. بیس دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہی ہوں عوام کو سمجھ آئے, آپ تو خیر جانتے ہی ہیں, دیکھتے ہی ہیں. وہ بندہ کیا انصاف دے گا, وہ پکڑے گا مجرا گل کو جو یہ کہتا ہے مسجد میں نہیں ہوا, میں نہیں بتاتا, میں نہیں ہوا, اوہ آگے بھاگے بھاگ رہا ہے وہ باقاعدہ ڈی ایس پی, پیچھے پیچھے عمران ارشد بھاگ رہا ہے. حالات چیک کریں ان کے. اللہ نے عہدہ کیا دیا ہے ڈی ایس پی کا, 2-4-5 تھانے نیچے ہیں, اور وہ دوڑ لگا رہا ہے کیونکہ اس نے حرکت ایسی کی ہے, پکڑا گیا. اب وہ سی سی ڈی ہیڈ کر رہا ہے وہاں پہ بیٹھا. مجھے بتائیے وہ کیا کرے گا اور کتنا انصاف دے گا, کس کو پوچھے گا, کن ٹوٹے گا. اور سارے تو یار ہیں اس کے, رات کو چائنی بھی نہیں ہوتی, انہوں نے بیٹھ کے اکٹھا نہیں کرنا ہوتا, ملچگی کی ہو رہی ہے, کوڑا کیڑا 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 چودھری ہے, کتوں کنا لینا ہے کنا دینا ہے, یہی کچھ تو کرتے ہیں یہ لوگ راتوں کو. یہ کچھ نہ کریں اور کریں پھر پیٹرولنگ, پھر دیکھیں نا کیسے نہیں کرائم کنٹرول ہوتا ہے. ایسے لوگ ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے. اگر سارے ہی ان کے جیسے ہوں پھر تو ہم رہ گئے, اور پھر تو معاشرہ چل گیا, اچھے لوگ موجود ہیں. تہمینہ صاحبہ اگلے کیس کی بات کرتے ہیں. کراچی کا ایک کیس ہے, ایک نمازی پر کسی بندہ مسجد جاتا ہے, ابھی مسجد کی سیڑھی پر پاؤں ہی رکھتا ہے کہ اسے گولی مارتی جاتی ہے. اب یہ جو قتل ہوا, اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے, کس بنا پر, کس وجہ سے قتل کر دیا گیا؟ 10 اپریل کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا. ریحان نامی ایک لڑکا, انتہائی شریف النفس, جس کا کردار کچھ اس طرح سے کہ پورا محلہ کہتا ہے اس کے جیسا اللہ سب کے بیٹے اللہ ایسے کرے. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, با جماعت پڑھتا ہے, بیوی سے بولنا نہیں ہے اونچی, بہت اچھا فرما بردار اور خوبصورت. اور یہ قتل بھی فجر کے ٹائم ہوا ہے. یس, یہ فجر کے ٹائم ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو خوف آتا ہے اللہ سے, مسجد کے اندر ہو رہا ہے, باوضو شخص آیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. ریحان اٹھا سو کر فجر کے ٹائم, ایز یوزول اس کی روٹین تھی. اس کی بیوی نے جائے نماز بچھایا ہے کہ آپ پڑھ لیں نماز. ریحان نے 2 سنتیں گھر ادا کی ہیں اور پھر 2 فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے. باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد چلا گیا. فاروق اعظم مسجد کا نام ہے, گھر کے بالکل قریب ہے, واکنگ ڈسٹینس پہ. جا رہا ہے. ایک بندہ چپکے تعقب کر رہا ہے اس کو نہیں پتا, یہ اپنے خیال میں پڑھتا جا رہا ہے, اور ابھی اس نے فرض ادا کرنے ہیں. مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے 1 سے 2 سٹیپس ہیں, ہم یہ کہہ دیتے ہیں 2-3 سیڑھیاں. قدم اٹھایا,
مسجد کے اندر داخل ہوا. اینڈ جہاں پر داخل ہوا وہ تعاقب کرتا شخص بالکل قریب آیا. کچھ اندھیرا ہے, کچھ روشنی ہے, صبح کا ٹائم ہے, ہکا بکا ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ کیا ہو گیا فجر کے ٹائم. یہ ایک ہم مسلمان جن کا ایمان زندہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں, کسی نیک محفل میں ہوتے ہیں, میلاد میں ہوتے ہیں, قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے, تو ایسا لگتا ہے سب ٹھیک ہے, سکیور ہے, ایک اندر انر فیلنگ ہوتی ہے, مجھے تو ہوتی ہے. مسجد میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا. گولی ماری, گر گیا, خود واپس بھاگا نہیں ہے, تیز چلتا ہوا باہر آیا ہے. ایک شخص بائک سٹارٹ کیے اس کا انتظار کر رہا تھا, اس کے ساتھ بیٹھا, ریس دی, بھاگ گئے. 15 کال, پولیس پہنچی موقع پر اور وقوع دیکھا سارے کا سارا, گھر اطلاع دی اور لاش کو اٹھایا, پوسٹ مارٹم کروایا. تھانے میں فیملی سے پوچھا کسی پہ شک ہے, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی دشمنی چل رہی ہو, کوئی دشمنی نہیں, کوئی لین دین نہیں ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیوں ہو گیا, کس نے کر دیا. بیوی اس مقتول کی, ریحان کی, اسٹار پلس کا ڈرامہ لگاتی ہے پورے کا پورا, پہلے ہاسپٹل میں اور پھر تھانے میں. پولیس بڑی تیز ہوتی ہے, آپ سے مجھ سے 10 قدم آگے ہے, کیونکہ ہم تو کرائم کو صرف بریک کرتے ہیں, وہ کرنا بھی سیکھتے ہیں, چھپانا بھی سیکھتے ہیں. جیسی یہ حرکتیں کر رہی ہیں نا, ہائے 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 میں نہیں رہ سکتی, ہائے فجر کھا گئی, ہائے وقت کھا گیا, ہائے میرا وضو چ سگا بندہ, ان کو شک ہونے لگتا ہے بیوی میں کوئی مسئلہ ہے. اب بیوی پر شک ہو گیا, بیوی کس طرح سے ٹوٹتی ہے, کیسے پکڑتے ہیں بیوی کو؟ ایک اس کی اوور ایکٹنگ, اس کا ڈرامہ جو یہ اسٹار پلس کا بھرپور وہاں دکھا رہی ہے. صدف جو ہے وہ چلاک ہوشیار بھی ہے, 21 سال کی بھی ہے, ایک جگہ سے ڈیورسڈ بھی ہے, اور اس شوہر سے ڈیورسڈ ہے جو ڈرگس کا بہت عادی تھا اور اس سے بھی لو میرج کی تھی. اور ریحان جو ہے وہ کیسا تھا اس کے ساتھ؟ یہ دوسرا شوہر تھا, یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے جس کے بارے میں پورا محلہ گواہیاں دیتا ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں تاکہ سننے والوں کو مزید سمجھ آئے کہ قصہ ہوا کیسے, بہکی کہاں سے, بربادی کہاں سے شروع ہوئی. صدف کی شادی ہوئی ایک فیصل نام کے لڑکے کے ساتھ. فیصل کو پسند صدف نے کیا, صدف نے فیصل کو کیا, یہ لو میرج ہے. جو پہلی شادی تھی اور باقاعدہ یہ شادی ہو گئی. کافی دیر افیئر چلا, ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے. لڑکا جو شادی سے پہلے ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, شادی کے بعد اور ہوتا ہے. کیوں؟ ٹائم زیادہ گزرتا ہے ساتھ, پتہ چلتا ہے کہ مزیداتیں کیا ہیں. پہلے 2 گھنٹے کی ملاقات ہے, پھر 24 گھنٹے کی ملاقات ہے, بہت کچھ سامنے آتا ہے. اسی طرح لڑکی بھی ہوتی ہے, اس کی بھی چینج ہوتی ہیں عادتیں. شادی کے بعد پتہ چلا جناب یہ تو پیتا ہے شراب ٹکا کے, اور ساتھ میں آئس یوز کرتا ہے. بہت سمجھایا بجھایا کہ نہ کرو, باز آؤ, کوشش کی, ہار محنت اور کوشش پر آتا تھا تھپڑ. خوب مار کھاتی رہی. اسی دوران ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور تنگ آ گئی. ایک دن بیٹے کو لیا, ماں کے پاس آ گئی. اس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ, اور وہ اکیلی رہتی تھیں اپنے بیٹے کے ساتھ, اور اس کے ساتھ شوہر ان کا نہیں ہے پورے قصے میں. ماں جی میں نے نہیں اب جانا, یہ دیکھیں مجھے مارتا ہے, ایسے ہے ویسے, اوکے ڈن رہو. کیس کیا, خلا لے لی. اب گھر پہ کون کون رہتا ہے؟ صدف, اس کا بھائی, اور بھائی کا نام جبران ہے, اور فاطمہ اس کی والدہ. ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے شیزان. جبران کا بڑا بیسٹی ہے, اور گھر میں ایسے آتا ہے جیسے سگے بھائی آتے ہیں. اچھا, دوستوں کی طرح نہیں, بھائیوں کی طرح. پہلے اس گھر میں صدف نہیں تھی, اوکے سمجھ آتی ہے, لیکن وہ بھی غلط ہے. جب صدف آ گئی ہے تو داخلہ بند ہونا چاہیے تھا. شیزان پہلے 10 چکر لگاتا تھا, 20 لگاتا تھا, اور اس ٹائم آتا تھا جب جبران گھر سے نکلا ہوتا تھا. شکاری کرنے کیا آتا تھا؟ صدف دوست ہے نہیں, صدف کے پیچھے. میں تو آپ کا بیٹا بہن کے پیچھے. ہاں نا, میں آپ کا بیٹا بناؤں نا, آنٹی بتائیں کوئی کام ہے باہر سے کر دوں. آنٹی بھی ایسی ہے, اندر کہتی تھی نہیں پتر کوئی نہیں. آنٹی کو بندہ پوچھے ہیں جوان بیٹی آپ کی, آپ کیسے کسی غیر آدمی کو اندر آنے دیتی ہیں؟ خیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ دکھنے میں کیا ہوتا ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے, کون دکھتا کیا ہے. اصل میں وہ گھر بھی ہوتا ہے یا گھر محض ایک اڈا ہوتا ہے کوئی, میں آپ کو بتاؤں گی, اسی کیس میں بتاتی ہوں. صدف کے پیچھے آتا تھا, ہنٹ کرتا رہا, اس کو آہستہ آہستہ سیٹ کر لیا. صدف تھی ٹوٹی ہوئی, ڈیورس ہوئی تھی, لو میرج تھی, پھر پیار محبت کے بعد حاصل ہونے والا شوہر بدل گیا, چھٹ گیا, تو بہت بڑا دکھ ہے صدف کا. صدف کو سہارا چاہیے تھا, اس نے دیا سہارا. تمہاری تو قدر ہی نہیں کی اس نے. میں ہوتا نا تو میں تمہیں پلکوں پہ بٹھاتا, ایسے ہی وہ کہتا تھا. باتوں میں آ گئی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی, ملاقاتیں, معاملات, سب کچھ. کچھ عرصے کے بعد صدف نے کہا چلو اب نکاح کریں, کافی دیر ہو گئی ہے, میں امی سے بات کرتی ہوں, تم بھی کیا باتیں کرتی ہو, نکاح کریں, میری تو منگنی ہوئی ہے اور میری ماں نے میری منگنی کی ہے اپنی بہن کے گھر, یعنی فیملی میں.
میں نہیں توڑ سکتا, میری مجال ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے کیوں سیٹ کیا تم نے؟ یہ بحث ہو رہی ہے آپس میں. بھائی میں نہیں رہ سکا, مجھے تم بڑی پسند آئی. اور ابھی صدف کی دوسری شادی نہیں ہوئی. یس, ایموشنل اس کو اتنا بلیک میل کرتا تھا, اتنا بلیک میل کہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتی تھی. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. عورت کا نظام ایموشنل اٹیچمنٹ سے ہے, آدمی کا نظام دوسری طرح سے ہے. ایموشنلی قابو کرنا عورت کو بہت آسان ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتی, یہ نفسیات کہتی ہے, سائنس کہتی ہے. اچھا, یہ اس کو ایموشنلی ہینڈل کرتا تھا, وہ آ جاتی تھی, ہینڈل ہو جاتی تھی اس سے, کیونکہ ٹوٹی ہوئی تھی پہلے ایک جگہ سے. اب کیا کرنا ہے؟ ریلیشن رکھنا ہے, شادی کرنی ہے کہ ختم کرنا ہے؟ نہیں, ریلیشن تو رکھنا ہے, چھوڑ تو سکتا ہی نہیں, تو میں مر جاؤں گا, سانس بند ہوتا ہے. لیکن شادی بھی نہیں کرنی. ہاں, تھوڑا ٹائم دو, ایک گیم بناتا ہوں, پراپر گراؤنڈ بناتا ہوں, پھر کوئی بہانہ بنا کے اس سے منگنی توڑوں گا تو میں تیرا, میں آج بھی تیرا ہوں, لیکن میں تب پکا پکا تیرا. کہتی ٹھیک ہے. 6 مہینے گزر گئے, پھر بات کی, کوئی جواب نہ, پھر کوئی فلم, پھر بات کی, پھر کوئی فلم. صدف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈرامے لگاتا ہے, اس نے نہیں کرنا. یہ 10 میسج کرے, وہ 1 میسج کا جواب دے, اوائڈ, اگنور, اور یہ سب کچھ. سلولی روتے دھوتے مان گئی کہ ہاں بھائی اس نے نہیں کرنی شادی. دل برداشتہ ہو کے ماں کو کہا, ماں کوئی لڑکا دیکھو اور مجھے یہاں سے نکالو, میں پاگل ہو جاؤں گی, میں نے یہاں نہیں رہنا. ماں نے رشتہ ڈھونڈا, اور پھر ریحان کے ساتھ رشتہ ہوا, وہ جو نمازی پرہیزی ہے. رخصت ہو کے چلے گئی, اللہ نے وہاں اولاد دی, ایک بہترین گھر چل رہا ہے, اچھے میاں بیوی کی طرح. جب ماں کو ملنے کے لیے آئی ریحان کے گھر سے شادی کے بعد 3 ماہ بعد, رہی کتنے دن؟ 3 دن. نظر پڑ گئی شیزان پہ, سابقہ عاشق پہ, محبت جاگ گئی, پھر جاگ گئی محبت. دوسری شادی اور بچے کے بعد. یس, اس کو چاہیے تھا کہ اگر وہ بھی ٹرائی کر رہا تھا تو یہ شٹ اپ کال دیتی, ختم کرتی. اتنا اچھا شوہر, نمازی پرہیزی, وہ کنوارا اور یہ شادی شدہ. آپ دیکھو ذرا, پھر بھی یہ نکاح ہوا, اور مشروط نکاح تھا کہ جس میں دلہن کے ساتھ اس کا بچہ بھی جانا تھا, اور اس کو وہ بھی قبول تھا کیونکہ وہ ذرا دیندار لڑکا تھا. محبت جاگ گئی, اس نے رابطہ کیا. کچھ دنوں کے بعد, صدف میں نے منگنی توڑ دی ہے, تم کہتی تھی نا منگنی توڑ دو, دیکھو توڑ دی. کہتی کیا آپ کیا کرنا ہے توڑ کے؟ بھائی اب تو میرا شوہر ہے, معاملات ہیں, زندگی گزر رہی. نہیں, میں نے تمہاری بات اس ٹائم پوری نہیں کی تھی, میرے دل میں ریگریٹ تھا, تو میں نے اب کرتی پوری. کہتی ٹھیک ہے کر دیے, تو میں کیا کروں, اب میں تو اپنے گھر ہوں. نہیں, میری بیوی بنو, اب نہیں کچھ ہو سکتا, خلا لے لو. میں کیسے خلا لوں, پہلے لی تھی اب پھر لے لوں, تو میری ماں نے کہنا تمہیں ہی مسئلہ ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا, تم میرا ساتھ ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. میں حیران ہوں, ادھر بک بند کرتے ہیں, اگلی بک کھولتے ہیں, اگلا شوہر, ادھر بک بند کرتے ہیں, یہ محبت, پچھلی بک کھولتے ہیں, سابقہ شوہر, سابقہ محبتیں, سابقہ عشق, پتہ نہیں ان کے کتنے کو ہوتے ہیں, کیا معاملات ہیں. پلاننگ کر لیتے ہیں دونوں. کیسی پلاننگ ہوتی ہے؟ وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ میں تمہیں مخبری دوں گی اپنے خاوند کی, میرا کدھر جاتا ہے, کہاں جاتا ہے. نماز کے ٹائم تم اس کو مار دینا, وہ جاتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے, میں کال کر کے بتاؤں گی گھر سے باہر نکلا ہے. پھر اس نے بتایا, اور فاروق اعظم مسجد تھی, پھر یہ سب کچھ ہوا, مرڈر ہوا, پھر اس نے جا کے اسٹار پلس کا ڈرامہ لگایا ہاسپٹل میں, پولیس کو شک ہوا, سارے معاملات. شیزان جو ہے اس کو CCTV فوٹیج میں باقاعدہ بڑا کلیئرلی دیکھ لیا گیا, اور پولیس نے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو پکڑ لیا اور پوچھا. اب یہ شیزان ہے جس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے وہاں سے فرار ہوا, وہ کون تھا؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ کے خیال میں یا پبلک کے خیال میں ہوگا کہ جی کوئی دوست یار ہوگا, سپورٹ کرنے والا ہوگا, کوئی شوٹر ہوگا. نہیں, وہ صدف کا سگا بھائی تھا جس کا نام جبران ہے. وہ انوالو تھا؟ یس, وہ انوالو اپنے بہنوئی کو مروانا. ہاں نا, وہ کہتا ہے جا تو مار کے آ, میں گاڑی بائک سٹارٹ کر کے کھڑا ہوں, جلدی سے بھاگیں گے. کیسے بھائی ہیں؟ بہنوئی کو مروا رہا ہے, بہن بیوہ کروا رہا ہے. اس کا کیا انٹرسٹ تھا اس کیس میں آپ کو بتاتی ہوں. سلولی ہماری کلوزنگ کی طرف جا رہی ہے, اور پھر وہی بات آئے گی کہ دکھنے میں ایک فیملی لگتی ہے, لیکن وہ فیملی ہوتی نہیں ہے. جبران تھا, سگا بھائی تھا. تفتیش میں پولیس نے پوچھا تمہیں پکڑ لیا, ٹھیک ہے, عشق تھا, یہ تھا, سب کچھ سمجھ آ گئی, گند بلا. وہ ساتھی کون تھا تیرا؟ کہتا جبران تھا. جبران کیوں مارنا چاہتا تھا؟ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا, آپ اس کو پوچھ لیں, وہ تو کہتا تھا مار دو اس کو, یہ میری بہن کو بڑے دکھ دیتا ہے. جبران کو ٹریس کیا, لگائی ہتھکڑی, تھانے لے آئے, تفتیش شروع. پولیس کیا کہتی ہے, اوئے کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ ایک بہن ہے, نام صدف, شادی شدہ؟ جی شادی شدہ. بچے ہیں؟ جی بچے. کیوں مارا بہنوئی کو؟ تمہیں پتا تھا کہ وہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ جی مجھے پتا تھا, اس لیے تو میں سٹارٹ کر کے بائک کھڑا تھا پچھلی سائڈ پر. انٹرسٹ کیا تھا؟ میری بہن مجھے جب بھی ملتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ میں بڑی دکھی ہوں. جبران, میں بڑی دکھی ہوں, میرا شوہر تانے دیتا ہے.
تنگ کرتا ہے, تم لوگوں کے سامنے اچھا بن جاتا ہے, پیچھے سے یہ کرتا ہے. پہلے خامد نے ڈسٹرب کیا, اب دوسرا بھی تنگ کرتا تھا, تو میں دکھ نہیں دیکھ سکا, میں کہا مار دے اس کو. میری بہن نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں شیزان کو بڑا پسند کرتی ہوں, اس سے شادی کروں گی بھائی تمہارے دوست سے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, بات تو غلط نہیں ہے, نکاح ہی تو کہہ رہی ہو. ایسے بھائی کو کیا کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, جو اپنی بہن کو یہ کہتا ہے کہ ہاں تو میرے دوست سے شادی کر لے, تجھے پسند ہے, 2 نکاح کے بعد, 2 شوہروں کے بعد, دلال کہتے ہیں. اب اس قتل میں بیوی, اس کا بھائی اور عاشق 3 لوگ تھے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی شامل تھا؟ بالکل تھا. بھائی کی جو بھائی کا کریکٹر ہے کلیئر ہو گیا, بھائی کم اور دلال زیادہ, ٹھیک ہے جی. اب تیسرا کردار, جب پوچھا تفتیش معاملات, یہ بتاؤ تم لوگ کی ماں کو پتا تھا, دونوں بچوں کو پتا ہے تو ماں کو بھی پتا ہی ہوگا. اس نے کہا ہماری ماں کو پتا تھا. شیزان نے, یس, شیزان کہتے ہیں جو صدف کی امی ہے نا, وہ کہتی تھی مار چھڑن گل مکا وچوں اے کی ٹینشن دیندا ہے. اس کو پتا تھا. پھر اس کی ماں کو کیا اریسٹ, لے آئے تھانے, پوچھا ہاں بھائی بی بی اپنا داماد قتل کرانے میں تم راضی تھی, پلاننگ کا حصہ تھی؟ نہیں, میرے پہ الزام لگا رہے ہیں, میں بالکل راضی نہیں تھی, انہوں نے جان بوجھ کے مینوں وچ لبیڑیا, یہ ورڈ ہے اس کے. کیوں؟ کیونکہ آپ بچنا چاہتے سی تے میں انہوں نے ایسی کہ ماں دس دے گی, سانوں کی دس دے گی, ایسی قتل دا تو پھر شامل تھی نا, جھوٹ بولنا نہیں آیا. یہ فیملی جو میں جملہ کہہ رہی ہوں نا, دکھنے میں لوگ فیملی ہوتے ہیں, فیملی ہوتے نہیں. یہ نظر تو آ رہا ہے نا, ماں ہے, 2 بچے ہیں, شادی ہو گئی, داماد ہے, ایک سسٹم ہے. ایکچولی یہ فیملی نہیں تھی, یہ پوری کی پوری فیملی وہ فیملی تھی جس میں بہن اور بیٹی کا ریٹ لگایا جاتا ہے, پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر نیکسٹ کسٹمر ڈھونڈا جاتا ہے. اس کا بھائی جبران یہی کیٹیگری, جو بھائی اپنی بہن کو یہ کہتا ہے کہ میرا دوست تمہیں پسند ہے, کر لے نکاح, وہ یہی ہوتا ہے. جو ماں اپنی بیٹی کو 2 آدمیوں کے آگے نکاح کر کے بھیج کے تیسرے کی تیاری کرتی ہے, اس ماں کو نائکا زیادہ کہتے ہیں, ماں نہیں کہتے, معذرت کے ساتھ. یہ وہ فیملی تھی, ایک اڈا تھا, فحاشی کا اڈا کہہ لیں, جس میں کسٹمر ایک ہی لڑکی کے پاس آتا تھا, اور وہ لڑکی کون تھی؟ وہ صدف تھی, معذرت.